वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है और इल्म की बात होती है, सीखने की बातें होती हैं। और आज चूँकि 10 रमज़ान मुबारक है पाकिस्तान में, और आज का दिन है हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा या खुदैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। उनकी सीरत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। आलिम टाइम के इस सेट पर आज हमारे साथ मौजूद है रोज़ाना की तरह आपके हमारे हम सब के इंतहाई मोहतरम और मुकरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हुजूर, आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद है एक और खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करने वाले डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का दिन बहुत अहम है डॉक्टर साहब। आपसे आगाज़ करते हैं कि हुजूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी बीबी है हज़रत खदीजतुल कुबरा, उनका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल का दिन है, 10 रमज़ान मुबारक। सबसे पहले इस मुनासबत से आलम इस्लाम की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, उसका जो सबब जो बना, निकाह तो आप जानते हैं कि हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया, ठीक है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, मोहसिन इस्लाम थे, उन्होंने पढ़ाया। इसका जो सबब बना, असल में जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मक्के मुकर्रमा की बहुत बड़ी ताजिर ख़ातून थी, ठीक है, इंतहाई मालदार ख़ातून थी। और उनकी मालियत के हवाले से रिवायात के अंदर ये मिलता है कि हज़ारों ऊँट उनके थे कि जो यमन की जानिब जाते तिजारती काफ़िला लेकर, और कभी शाम की जानिब जाते, मिस्र जाते, और दूसरे इलाक़ों की जानिब ताइफ वगैरह की जानिब भी जाते थे। सही। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मौके पर हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का माल तिजारत लेकर शाम की जानिब रवाना होते हैं अपनी जवानी के अय्याम में। तो उस दौरान जनाब खदीजा ने रसूल अकरम की खिदमत के लिए अपने एक ग़ुलाम जनाब मैसरा, उनका नाम भी मिलता है, उनको आपके साथ रवाना फरमाया है। तो ज़ाहिर है हर साल जितना प्रॉफिट मिलता था उससे इस साल ज़्यादा मिला, और ज़्यादा मिलने की वजह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और इसी तरह आपके वजूद मुबारक की बरकत यकीनन होगी, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर। और इस दौरान आमतौर पर इंसानों के हवाले से भी कहा गया है ना कि अगर आप किसी शख्सियत को पहचानना चाहते हैं तो उसके साथ सफ़र पर जाएँ, ठीक है, मुसाफरत पर जाएँ। तो सफ़र के दौरान इंसानों की पहचान अच्छे अंदाज में होते। तो जनाब मैसरा उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक को अच्छी तरह पहचान लिया। जब वापस आए यहाँ पर तो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने आपके अखलाकी कमालात, आपके औसाफ और आपकी तमाम खूबियों का तस्करा भी किया। माली तौर पर जो फ़वाइद हुए वो अपनी जगह, तमाम खूबियों का तस्करा किया। तो इसकी वजह से ज़ाहिर है जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो ख़ुद एक पाकीज़ा खातून थी, आपका लक़ब उस ज़माने जाहिलियत में ताहिरा था, आपको ताहिरा कहा जाता था, आलिमा कहा जाता था, और इसी तरह मलिकतुल अरब आपको कहा जाता था, ठीक है। आप भी ज़ाहिर है इसी इंतज़ार में थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक ऐसी नेमत और एक ऐसा मौका आपको मुयस्सर आए कि एक पाकीज़ा हस्ती के साथ अगर आपका रिश्ता अगर हो जाए। तो जब ये ताल्लुक़ आपके सामने आया तो जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जानिब से बाकायदा इस निकाह की आफ़र जो है वो चली जाती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। और फिर हज़रत रसूल अकरम अपने चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मशवरा फरमाने के बाद जो है इस ये निकाह जो वो अंजाम पाता है। और ये एक ऐसा बाबरकत जोड़ा साबित हो जाता है कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी हबीब को औलाद अता फ़रमाई, और आपकी औलाद जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बच्ची हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए से आगे बढ़ी। आज पूरी दुनिया के अंदर जो सादात हैं वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से और पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई। तो जनाब खदीजतुल कुबरा वो ख़ातून थी कि जब आपकी ज़ोजियत में आ गई, तो जब तक जनाब खदीजा आपकी ज़ोजियत में थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और उसके बाद भी जब आपकी रहलत भी जब हो गई है ना, तो रहलत के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जनाब खदीजा का तज़किरा फरमाते थे, बार बार आपको याद फरमाते थे, इस हद तक आपको याद फरमाते थे। एक रिवायत मिलती है हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे जनाब खदीजा के ऊपर जितना रश्क हुआ किसी और ख़ातून के ऊपर रश्क नहीं हुआ। और उसका सबब वो ख़ुद इरशाद फरमाती हैं कि वो इसलिए कि आप बार बार जनाब
خدیجہ کا تذکرہ فرماتے تھے. اور اسی طرح جب کوئی جانور ذبح ہوتا، گوشت وغیرہ تقسیم ہوتا، تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو بھی باقاعدہ بیچتی تھیں. تو اس طرح بار بار، تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ان کا بار بار تذکرہ فرماتے ہیں؟ وہ بزرگ تھیں، بوڑھی خاتون تھیں، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو جوان خاتون عطا فرمائی ہے، بہتر عطا فرمائی. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے 3 ایسے فضائل اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمائے جو جناب خدیجہ الکبریٰ کے مناقب اور کمالات اور آپ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے کافی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، میری تکذیب کر رہے تھے. اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال کے ذریعے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم چھوڑ رہے تھے. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ میری زوجہ تھیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی. کیا بات. تو یہ آپ کے فضائل ہیں، مراقب ہیں، اور آپ کی رحلت، اور آپ کی رحلت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کو، اور حضرت ابو طالب کی رحلت بھی اس کے 3 دن کے بعد ہو گئی تھی، تو پورے سال کو عام الحزن کے طور پر منایا. پورا سال جو ہے آپ نے غم منایا، یعنی اتنا آپ کو دکھ ہوا جناب خدیجہ الکبریٰ کی رحلت کا اور حضرت ابو طالب کی رحلت کا. کیا بات. اچھا ویسے مفتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے؟ قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. رمضان کی ہر ساعت بہت بابرکت ہے، لیکن ان بابرکت ساعتوں میں کچھ بابرکت سونے پہ سہاگا ہے، بے شک، جیسا کہ آج کا دن ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، تمام مومنوں کی والدہ، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیرین رفیقہ حیات، جن سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے بے پناہ محبت فرمائی. اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا، یعنی قرآن تو اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کی شان بیان کر دے قیامت تک کے لیے شان اور عظمت اس کو مقدر بن جاتی ہے. اور ازواج مطہرات وہ ہستیاں ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مقامات پر ازواج مطہرات کی شان اور عظمت بیان کی. یعنی میں اور آپ اور دنیا کی کوئی عورت ہو یا مرد ہو، وہ عمل کرے گا تو اس کو ایک عمل کا ایک ہی اجر ملے گا. جیسے ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز کا ہی ثواب ملے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات سے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. کہ اے نبی کی بیویوں ذرا سنو، اگر تم اللہ سے اسی طرح ڈرتی رہی اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتی رہی، اور وہ تم نے جو عمل کرے گا نا، تم میں جو عمل نیک کرے گی، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا. کیا بات. ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں رب العالمین نے ان کی شان اور عظمت بیان فرمایا. ایک بات. دوسرا یہ کہ صرف یہ نہیں فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. چونکہ ازواج مطہرات کا میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہے، دن ہے، تو جن کی شان اور عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی وہ اتنی پاکیزہ عورتیں، خواتین، جو کائنات میں قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں کائنات میں کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے تمہارا. یعنی جن کی شان اور عظمت اور ان کی تقوی اور پاک دامنی کی گواہیاں قرآن کے اندر اتر جائیں اور نبی کی شان اور عظمت بیان کی جائے. لیکن اس وقت جتنی ہماری بہنیں، بیٹیاں، اور خصوصاً ہماری وہ بہنیں، زیادہ بہنیں کہیں گے ان کو، اگرچہ وہ ان کا طریقہ بہت زیادہ نامناسب ہے، لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، جو ملین مارچ نکالتی ہیں خواتین کا، ان کو بھی چاہیے کہ ذرا غور کریں. یعنی وہ ازواج مطہرات جن کے خواب سے بھی اللہ نے شیطان اس کو ان کے خواب سے بھی دور کر دیا تھا. جی، ازواج مطہرات کے شیطان کبھی خواب میں نہیں آیا. تو آپ ان عورتوں کو حکم دیا گیا، فرمایا جب وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، مومنوں کو حکم دیا، فرمایا جب تم کوئی معاملہ یا ازواج مطہرات سے بات کرنا چاہو من وراء حجاب، پردے کے اندر کرنا. آیات و احکامات نازل ہو گئے، ازواج مطہرات کو حکم کر دیا گیا پردہ کرنے کا. تو آپ سوچیے جب وہ پاکیزہ ہستیاں، مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے خواب میں کبھی شیطان نہیں آیا.
یعنی انسان شبیر بھائی اوقات ایسا خواب دیکھتا ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ شرم و حیا محسوس کرتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ کس سے بیان کرے، یعنی اس میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے۔ صحیح۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جب تم ایسا خواب دیکھو جو کسی کو بیان کرنے کے تمہیں شرم آئے اور بیان کرنے کے قابل نہ ہو، کوئی گندا خواب ہو، برا خواب ہو، تو فرمایا پھر اس میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضور کی زوجہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی، تو ایک عورت نے آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں مسئلہ بیان کیا۔ میں بڑے محتاط الفاظ میں، چونکہ ام المومنین کا معاملہ ہے، امہات المومنین کا، تو بہت محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ان کو خاتون کا مسئلہ بیان کیا، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا خواب میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ اور شرم و حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرم و حیا سے انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا ایسا خواب میں ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان اس طرح کا خواب بھی دیکھ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں دیکھ سکتا، ہو سکتا ہے ایسا۔ اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضور صدر الشریعہ کیا فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت کیوں ہوئی؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جو شیطانی خواب ہوتا ہے اس میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے، اور امہات المومنین وہ ہستیاں ہیں کہ حضور کی زوجیت میں آنے کے بعد تو وراء الورا معاملہ ہے، حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے ان کو شیطانی وسوسے سے محفوظ فرما دیا تھا۔ یہ کام سوچا ہی نہیں تھا کبھی، ہوا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب آپ سوچیں جب ان پاکیزہ ہستیوں جہاں خواب مطلب ذاتی زندگی چھوڑے خواب کے اندر بھی شیطان کا گزر نہیں ہے، جب ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے کیا نام ہے غیر مردوں سے بات کر دو، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور تمہاری بات کے اندر کوئی لوچ اور کوئی نرم مزاجی نہیں آنا چاہیے، اور ان کو حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ، قرآن نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو۔ تو میری بہنیں بیٹیاں، ہم آپ کی آزادی کے مخالف نہیں ہیں، آزادی کا مطلب بے پردگی نہیں ہے، آزادی کا مطلب ذہن کی آوارگی نہیں ہے، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جناب جو ہے اپنے حقوق ادا کریں، گھر کو سنبھالیں۔ اللہ تبارک و تعالی امہات المومنین کا صدقہ خاص جن کا آج دن ہے، سیدہ خدیجہ کا صدقہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مال بہت خرچ کیا حضرت خدیجہ کبریٰ نے اسلام کی راہ میں، شیب ابی طالب کا معاملہ ہو، ہجرت کا معاملہ ہو، باقی دل جوئی کرنا ہو، خیر خواہی کرنا ہو، تو کبھی انہوں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اس پر ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنا مال اسلام کے لیے اور سرکار کی آواز پہ کیسے قربان کیا؟ جی دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو رفاقت ہے، جو ہمسری ہے، وہ 25 سال پر مشتمل ہے تقریباً، اور اسلام کا اعلان کرنے کے بعد اور حضرت رسول اکرم کی زوجیت میں آنے کے بعد اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور فرماتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو تجارت کے ذریعے آپ نے جتنا مال کمایا تھا، اسلام کے اوپر جو ہے آپ اس حد تک خرچ فرماتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، کار رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے سارا مال خدیجہ جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ مسلمان آپ جانتے ہیں کہ قسم پرسی کے عالم میں تھے اس زمانے میں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو اسلام لاتے تھے نا، تو ابتدا میں شروع میں مکہ مکرمہ کے دوران زیادہ تر عام افراد ایمان لا رہے ہیں۔ جو سردار ہیں وہ تو انکار کر رہے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، مالدار لوگ انکار کر رہے ہیں، جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو غلام ہیں، وہ دائرے ایمان کے اندر آ رہے تھے۔ ان سب کی کفالت جو ہے وہ جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال سے ہوتا تھا۔ اور پھر یہاں روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ 5 بعثت کے 5ویں اور بعثت کے 6ٹھے سال صحابہ کرام کی 2 جماعتوں نے حبشہ کی جانب جو ہے وہ ہجرت فرمائے، مکے کے لوگوں کے مظالم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائے کہ یہاں سے ہجرت فرمائے۔ تو اس وقت جو زاد سفر لے کر جاتے ہیں وہاں پر، تو حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال سے لے کر چلے جاتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جناب خدیجہ کا مال لے کر باقاعدہ سفر اختیار فرماتے ہیں اور حبشہ تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے آپ اگر دیکھیں تو بعد میں تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد آپ کو تقریباً روایات کے اندر یہ چیزیں نہیں ملتی کہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ وہ پتہ نہیں 80,000 اونٹوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ 80,000 اونٹ کہاں گئے، یا 10,000 جو آپ کے اونٹ تھے وہ کہاں چلے گئے، وہ سب اسلام کے اوپر خرچ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، مسلمان یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام کی راہ میں خرچ کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے آتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اکرم کا ایک فرمان بھی موجود ہے، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا خدیجہ کبریٰ کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔
ظاہر اسلام کے ابتدائی دور میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا کہ معمولی 2 روپے بھی اگر مل جائیں، 2 چیزیں بھی اگر مل جائیں تو وہ جو ہے اسلام کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ جناب خدیجہ کبریٰ اپنا سارا مال، اپنی پوری تجارت اور اپنا سارا کاروبار جو ہے وہ اسلام کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے کی خاطر جو ہے وہ قربان فرما دیتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ مردوں کا ہاتھ بٹائیں، تو وہ تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے کیا، اس پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم نے پڑھا کتابوں میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ واہ، اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ان کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں۔ بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے۔ ہمارے معاشرے کا مطلب جو ہے نا یہ یوں کہہ لیں کہ سوچ، منفی سوچ۔ دیکھیں رول ماڈل سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ صحیح۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے ہمیں ایک حکم دے دیا کہ اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے نا، تمہیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اللہ نے ہستی پیدا کر دی ہے جو ہر اعتبار سے کامل نہیں بلکہ اکمل ہے، واہ، اور وہ سرکار دو عالم کی ذات ہے مبارک۔ صحیح، یعنی حضرت تعریف وہ ہے جو بیوی تعریف کرے، دنیا آپ کو کچھ بھی بولتی رہے، صحیح، کچھ بھی بولتے رہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن کیوں بیوی انسان کی تنہائیوں کی ساتھی ہوتی ہے اور اس کے گھر کی رکھوالی ہوتی ہے اور اس کو سب پتہ ہوتا ہے شوہر کا مزاج، طبیعت اور زندگی کی ساتھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں، جب عائشہ کا دن آئے گا تو یہ گفتگو کریں گے ان کی شان اور عظمت پر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کے بارے میں جب لوگوں نے پوچھا نا، آپ نے فرمایا حضور کی سادگی کا عالم یہ تھا، حالانکہ تاجدار کائنات ہے، سادگی کا عالم یہ تھا کہ اپنے نالین شریفین خود سی لیا کرتے تھے، اچھا، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ واہ واہ واہ، لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بدقسمتی ہے کہ اگر شوہر ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا اور اس کو بیوی کا غلام کہا جائے گا، حالانکہ یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے دل جوئی کے لیے۔ اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ دیکھیے کہ قرآن نے تذکرہ کیا، محبوب آپ اپنی بیویوں کا دل رکھتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو یہ بڑا ایک اللہ نے پاکیزہ اور محبت والا رشتہ، اس کے لیے رول ماڈل سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کو بنا دیا۔ آپ سوچئے نا کہ عورت اگر امہات المومنین کا اتنا بڑا یہ طبقہ نہ ہوتا تو کیسے کوئی بیان کر سکتا تھا کہ ایک عورت کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ یعنی جب تک دیکھیں، یاد رکھیے قبلہ، جب تک عورت کی شادی نہیں ہوئی نا تو اس کا سب سے مضبوط سہارا اور پہلے نمبر پہ سہارا اس کا باپ ہوتا ہے، صحیح، اور جیسے شادی ہوتی ہے نا تو باپ کا نمبر دوسرا ہو جاتا ہے، ہاں، پھر شوہر ہوتا ہے۔ تو اب یہ شوہروں کو چاہیے، ہمارے یہاں بدقسمتی کیا ہے؟ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے، معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر سب سے عرض کروں گا کہ خدا را اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ ہماری یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ شوہر کو یہ شروع سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ تو نے اپنے آپ کو، ان کو نا عورت کو قابو میں کر کے رکھنا ہے، ہاں سر پہ سوار نہیں ہونے دینا اس کو۔ او بھائی، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے بھی اپنے داماد سے یہ توقع رکھو گے؟ اگر آپ کا داماد جو ہے آپ کی بیٹی کے گھر میں کام بٹائے تو اللہ کا شکر ہے، میری بچی کے نصیب بہت اچھے ہیں، اس کو ایسا ہیرے جیسا میرا داماد ملا ہے، شوہر ایسا ملا ہے۔ اور لیکن یہی شوہر جو ہے اگر رشتہ بدل جائے اور داماد کی جگہ بیٹا ہو اور وہ کام میں ہاتھ بٹائے، تو اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ اگر کبھی گھر میں ہوں تو چھوٹا موٹا کام کر لیا کریں۔ اور ہم ایسے مردوں کو جانتے ہیں حضرت، ایسے ایک نمبر کے حضرت کام چور ہوتے ہیں، ایسے ایک نمبر کے کام چور ہوتے ہیں کہ وہ فریج کے پاس سے ہو کر آ جائے گا، ٹھیک ہے، آگے صبح بیٹھ جائے گا، بیگم بیچاری سوری ہوگی نا، تھکا گیا، اس کو بولا ذرا پانی پلانا، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے۔